अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब पोस्ट। नाज़रीन, आइन किसी जमहूरी मुल्क की वो मुक़द्दस दस्तावेज़ होती है जो मुल्क व कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फ़राहम करती है। लेकिन चूँकि ये एक तहरीर होती है, एक ज़ाबिता होता है जो कौम की मुख्तलिफ़ इकाइयों के माबैन कंसेंसस से तैयार किया जाता है, उस पे एतमाद किया जाता है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन के 3 मराहिल हैं। मुकन्नना, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, ऐवान ज़ेरी हो या ऐवान बाला, वो मुल्क व कौम के मफाद में कानून साज़ी करती है। इंतज़ामिया, जिसमें पुलिस है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोग उन कवानीन की रोशनी में मुल्क के नज़्म व नस्क़ को चलाती हैं और उन कवानीन पे अमल दरामद उनकी हकीकी रूह के मुताबिक कराने या न कराने से मुतालिक जजमेंट का जो काम है, फैसलों का काम है, वो अदलिया करती है। इन्हीं 3 अनासिर के ज़रिए आइन और ममलिकत के ज़ाबितों के मुताबिक कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। वो कौमें जो फलाह के रास्ते पे गामज़न होती हैं, जो तरक्की की राह पे गामज़न होती हैं, वो इस बात को इंश्योर करती हैं कि उनके यहाँ आइन की बालादस्ती कायम हो और आइन की रूह के मुताबिक कानून साज़ी की जाए, आइन की रूह के मुताबिक लोगों के इज़्ज़त नफ़स और उनके वक़ार, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और आइन की रूह के मुताबिक उन्हें सस्ता और आसान इंसाफ़ फ़राहम किया जाए। चौथा जो अहम तरीन उनसर या सुतून है जमहूरियत का, वो मीडिया है। ये मीडिया वॉचडॉग का काम करता है। वो ये देखता है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में वो जो आइन के मुताबिक कानून साज़ी की जानी चाहिए वो की जा रही या नहीं की जा रही। अगर की गई तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी रूह के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उस पर फ़ैसले क्या आ रहे हैं। इन मामलात की निगरानी और इन पे अवाम के शऊर को ज़िंदा रखना, अवाम की सोच को अपडेट रखना और अवाम को प्रॉपर रास्ते की तरफ गामज़न करने का काम या उसका फ़रीज़ा जो है वो मीडिया अंजाम देता है। यूँ ममलिकत का निज़ाम एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के मुताबिक उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कौम उस पर अमल पैरा रहती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस हवाले से क्या सूरत हाल है, इस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले पंजाब पोस्ट टीवी को सब्सक्राइब करने पे, कमेंट्स पे और लाइक पे आपका पेशगी शुक्रिया। नाज़रीन, आइन ही वो मुक़द्दस दस्तावेज़ होती है किसी जमहूरी मुल्क में जहाँ मुल्क व कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फ़राहम की जाती है। इस तहफ़्फ़ुज़ को किस तरह यकीनी बनाया जाए, उसके लिए एक तो पार्लियामेंट या मुकन्नना है, जैसे हमारे यहाँ कौमी असम्बली और सेनेट है। इस तरह जुज़वी तौर पे जो सूबाई मामलात हैं उन पे सूबाई असम्बलियाँ हैं, वो कानून साज़ी करती हैं। मरकज़ी या सूबाई इंतज़ामिया उन कवानीन की रोशनी में मुल्क के निज़ाम को इंतज़ामी चलाती है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, पुलिस और दीगर एजेंसियाँ जो है उस कानून के मुताबिक उन फैसलों के नफाज को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करती हैं और उसके इस रास्ते में दरपेश आने वाली रुकावटों को दूर करने का फ़रीज़ा अंजाम देती हैं। और उसके बाद अगर कहीं पर कोई तनाज़ा खड़ा होता है, कोई इख्तिलाफ़ी राय सामने आती है या कहीं पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो पाता, तो उसमें किताब आइन की और कानून की ताबीर और तशरीह का जो काम है वो अदलिया अंजाम देती हैं। मुल्क की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ अफ़वाज सरअंजाम देती हैं और जमहूरी ममालिक में अफ़वाज उनके दिफ़ाई जो वज़ारतें होती हैं उनके मातहत होती हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। हमारे पड़ोस में हमारे साथ आज़ाद होने वाले बहुत बड़े मुल्क हिंदुस्तान में 50s की दहाई में ये बात तय कर दी गई कि उनकी अफ़वाज समेत हर इदारा उनके आइन के ताबे होकर काम करेगा। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान में उनके किसी जर्नल या चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ भी कोई आदमी सिविल अदालतों में मुकदमात लेके जा सकता है। उनकी तमाम तर तज़ादात के बावजूद, मजहबी इम्तियाज़ात के बावजूद, निश्चित ज़ातों के साथ जुल्म और जबर के बावजूद
مذہبی فسطائیت کے باوجود ہندوستان اگر آج ترقی کر رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آئین کی سپرمیسی کو ہر چیز سے بالا تر رکھا ہوا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کہیں پر آئین و قانون کی انٹرپریٹیشن میں عدالتیں ڈنڈی مار دیں، بابری مسجد جیسے معاملات کے متنازع فیصلے آئیں، لیکن انہوں نے اپنا وہ جو ایک نظام ہے اس کو انہوں نے بڑی حد تک قائم رکھا ہوا ہے۔ جمہوریت کی ماں کہلانے والے برطانیہ عظمیٰ میں آج تک تحریری آئین نہ بن سکا۔ ان کے سارے آئینی معاملات ان کی روایت پر مبنی ہیں، لیکن وہ قوم اپنی ان روایات کی سپرمیسی کو دل و جان سے تسلیم کرتی ہے اور اس کی روح کے مطابق اس پہ امپلیمنٹیشن کرتی ہے۔ بدقسمتی سے بنانا ممالک یا وہ ممالک جہاں طالع عظمہ طاقتوں کو سپرمیسی حاصل ہوتی ہے، وہ آئین اور قانون کو رونتے رہتے ہیں، اپنی منمانی چلاتے رہتے ہیں، اپنے گروہی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، وہاں پر یہ نظام کام نہیں کرتا۔ نتیجتاً وہ قومیں انتشار کا شکار ہوتی ہیں، خانہ جنگی کا شکار ہوتی ہیں، غربت اور افلاس کا شکار ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا تباہی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ دنیا میں اب تک جتنے نظام ہائی مملکت ہیں ان میں جمہوریت کو اس سینس میں بہترین نظام کہا جاتا ہے کہ اس نظام میں لوگوں کے جان و مال، ان کے عزت و آبرو، ان کی تعلیم، صحت اور روزگار کے مسائل کو آئینی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ یہ چیزیں کس طرح ملتی ہیں اور جن ممالک میں نہیں ملتی ہیں ان کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ ہر ملک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان میں روز اول سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات، شہید ملت لیاقت علی خان کی شہادت اور اس کے بعد طالع عظمہ طاقتوں کے ملک و قوم پر قابض ہونے کے بعد، سکندر مرزا کا دور ہو، غلام محمد کا ہو، ایوب خان کا ہو، اور ایوب خان کے دور میں جو خرافات اس ملک میں آئی ہیں، جو خرابیاں اس ملک میں در آئی ہیں، اس کے بعد جو ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا تباہی کا، بے اصولی کا، لا قانونیت کا، من مانیت کا، مائٹ از رائٹ کا، طاقتور کے قانون کا، اس کا سلسلہ اب تک رک نہیں پایا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ طاقتیں جنہوں نے پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، یہ جو ہمارا جو خطہ ہے جہاں پر آج پاکستان موجود ہے، یہاں تو لوگ رات کو سوئے صبح اٹھے تو پاکستان بنا۔ یہاں پر جی ایم سید جیسے لوگ جنہوں نے سب سے پہلے قرارداد پاکستان سندھ اسمبلی سے منظور کروائی، انہیں ہم نے غدار ڈکلیئر کر دیا۔ اپنے رویوں کی بنیاد پہ، اپنی انٹرپریٹیشنز کی بنیاد پہ ان کا آنر ہم نے نہیں دیا، اور اسی طریقے سے اس ملک میں جس نے بھی سچ بولا اس کو ہم نے پابند سلط کیا۔ ایبڈو کا قانون بنا، کالا قانون، سیاستدانوں کی کردار کشی، اور اس کے بعد کرپٹ لوگوں کو، نااہل لوگوں کو لا کے قوم پہ مسلط کرنے کا سلسلہ۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، جیسے ہم پہلے ایک ولاگ میں کہہ چکے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی واضح انسٹرکشنز کے باوجود جس طرح ایوب خان کو محض ایک مختصر سے وقت میں بریگیڈیئر اور پھر بریگیڈیئر سے میجر جنرل بنا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو کھلواڑ ایوب خان اور ان کی ناجائز اولادوں نے آنے والے وقتوں میں شروع کی، ناجائز اولادوں سے مراد وہ لوگ جنہوں نے قانون کے ساتھ کھلواڑ کی، انہوں نے کئی المیوں کو جنم دیا، اور ان میں سب سے بڑا المیہ ملک کا 2 لاکھ ہونا ہے۔ لیکن وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہم نے ملک ٹوٹنے کے باوجود سبق حاصل نہیں کیا۔ ہم نے اکثریت سے جیتنے والی عوامی لیگ اور شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار نہیں دیا، ملک کو توڑنا پسند کیا۔ یہ ان طالع عظماؤں جنرل گلحسن اور زید اور بکر، ٹکا خان اور اس طرح کے لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کے نام پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے لوگ، جنہوں نے مل کے یحییٰ خان جیسے ایک شرابی کمانڈر کے انڈر میں وہ غلط فیصلے کیے جن کی وجہ سے ہمیں سانحہ مشرقی پاکستان کا المیہ سہنا پڑا۔ ناظرین، ہم نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا۔ آج بھی اس ملک پہ بعض طاقتیں آئین اور قانون سے بالا تر ہیں۔
آج بھی اس ملک میں اپنے آئین اور اپنے وطن پر قوم کے اعتماد کو متزلزل کیا جا رہا ہے عملی رویوں کے ذریعے۔ نہ ان کی جان کو تحفظ حاصل ہے، نہ ان کے مال کو تحفظ حاصل ہے، نہ ان کی عزت اور آبرو کو تحفظ حاصل ہے۔ مائٹ از رائٹ یعنی جنگل کا قانون نافذ ہے، اسے بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے۔ یہاں کچھ طاقتیں آئین اور قانون سے ماورا ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے آئین کے امبریلا کے انڈر میں آئیں، اپنے آئین کی چھتری کے نیچے آئیں، اس کی سپرمیسی کو قبول کریں اور اس کے تحت دیے ہوئے اختیارات سے تجاوز نہ کریں، اگر ہم ملک و قوم کے مفاد میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا اگر ہم اس ملک اور اس قوم سے مخلص ہیں تو۔ ورنہ گروہی مفادات کے تحت قومی مفادات کو انتشار کا شکار کرنا انتہائی خطرناک عمل ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ تاریخ سے ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اگر ہم تاریخ سے سیکھتے تو وہ المیے بار بار جنم نہیں لیتے جو ہماری طالع آسمائی کی وجہ سے اور تاریخ سے نہ سیکھنے کی وجہ سے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ناظرین، جیسے میں نے عرض کیا کہ مقننہ کی قانون سازی، انتظامیہ اس پر عمل درآمد، عدلیہ اس کی انٹرپریٹیشن اور تعبیر و تشریح، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھا عنصر ہے ریاست کا وہ میڈیا ہے، ابلاغیات ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں، اخبارات ہیں، ریڈیو ہیں، ٹی وی ہیں، چینلز ہیں۔ یہ نظر رکھتے ہیں کہ قومی معاملات کو قوم کے آئین کے مطابق، قومی امنگوں کے مطابق، قانون مرتب کردہ قانون کے مطابق، بلا جبر، بلا زبردستی اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، ان کی نشاندہی کرنا میڈیا کا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کو آئین کے مطابق اس پراپر راہ پہ لے جانے میں رہنمائی فراہم کرنا میڈیا کا کام۔ لیکن جس سماج میں مقننہ میں پلانٹڈ ایجنٹ ہوں، جس سماج میں ججوں کی ویڈیوز بنا کے انہیں بلیک میل کیا جاتا ہو، جس سماج میں کرپٹ اور بدعنوان پارٹی ورکرز کو پولیس اور دیگر انتظامی عہدوں میں اعلیٰ پوسٹوں پر بٹھا دیا جائے اور ان کے ذریعے ملک کے بجائے پارٹی کے مفادات کے فیصلے کروا دیے جائیں، پچھلے 40 سال سے یہ کچھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے۔ آج اس ملک میں گروہ ہیں جو مختلف پارٹیوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ آج اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کے حکمران صرف حکمرانی کے لیے یہاں آتے ہیں، ان کے بچے پڑھنے باہر جاتے ہیں، ان کا علاج معالجہ باہر ہوتا ہے، وہ جب اقتدار سے باہر نکلتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں، وہ یہاں کی اپنی بنائی ہوئی قانون اور اپنی بنائی ہوئی عدالتوں کو نہیں مانتے، ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ دو سوال ہیں، اگر تو یہ آئین، یہ جو قوانین آپ نے مرتب کیے ہیں 40 سال تک، آپ نے صحیح بنائے ہیں، نیک نیتی سے بنائے ہیں، تو پھر ان کا احترام آپ پر بھی لازم ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یا تو آپ بدنیت تھے یا آپ نااہل تھے، دونوں صورتوں میں آپ کو پنشمنٹ ملنا چاہیے۔ یہ جو خرابی معاشرے میں در آئی ہے آج، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو پچھلے 40 سال سے اس ملک پر مسلط ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بالواسطہ یا براہ راست طور پر۔ وہ طاقتیں جو پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں ہلاتی ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے ان کا مینیفیسٹو کیا ہے، ان کے اختیارات کی حدود کیا ہے، کیا وہ آئین سے بالاتر ہیں، یا یہ کہ آئین کی سپرمیسی کو انہیں بھی قبول کرنا چاہیے اگر وہ مملکت کو مملکت سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مملکت کو بدماشیوں کا ایک اڈا سمجھتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اڈے میں مائٹ از رائٹ ہے، جو طاقتور ہے اس کا قانون ہے، تو پھر یہی نظام چلتا رہے گا جو آج چل رہا ہے، جہاں پر ایک خوف و ہراس کا ایک عالم ہے، بنیادی حقوق غیر اعلانیہ طور پر معطل ہیں، کسی بھی شخص کو نامعلوم افراد اٹھا کے لے جا سکتے ہیں بغیر کسی وارنٹ گرفتاری کے، بغیر کسی قانونی ضابطے کے، بغیر کسی جرم کے، کسی بھی شخص پہ ملک کے کسی بھی کونے میں درجنوں سینکڑوں مقدمات درج کروائے جا سکتے ہیں۔ ایک ایسا مافیا کا نظام ہے کہ ایک تھرڈ کلاس قسم کا ایس ایچ او جو ہے وہ ملک کے سابق وزیر اعظم کے FIR درج نہیں کرتا، اس کے پیچھے کوئی اور طاقتیں ہوتی ہیں۔ وہی طاقتیں ہیں دراصل جو اس ملک کے نظام کو اور اس ملک کے آئین کو، اس مملکت کی وحدانیت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ورنہ قانون سب کے لیے، اور جب قانون عمران خان جیسے طاقتور آدمی کے لیے نہ ہو، اس پہ قتل کا مقدمہ، اس پہ قتل کا قاتلانہ حملہ ہو جائے لیکن قتل کا مقدمہ درج نہ ہو،
جہاں ارشد شریف جیسے صحافیوں کو جو خرابیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ڈاکومنٹریز بنا رہے ہوں، ملک میں جینا ان کا محال کر دیا جائے، ان پہ درجنوں اور سینکڑوں مقدمات بنائے جائیں، انہیں ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا جائے، انہیں دبئی سے نکال دیا جائے اور انہیں لے جا کے کینیا میں قتل کر دیا جائے، وہاں کون سا عدل ہوگا، کون سا انصاف ہوگا؟ جہاں پر شہباز گل، اعظم سواتی، عمران ریاض اور دیگر صحافیوں کے خلاف مقدمات بنتے ہوں، تشدد ہوتا ہو، ننگا کر کے مارا پیٹا جاتا ہو، اور سیاسی کارکنوں پر مقدمات کر کے انہیں مجبور کیا جا رہا ہو کہ اپنی لیڈرشپ پہ وہ الزامات عائد کریں، ورنہ ان کی بیویوں کو تھانوں میں لا کے ننگا کیا جائے گا۔ اس طرح کا سماج جہاں ہو، کیا ہم اس کو جمہوری معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو کوئی باوقار معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ جن کے بچوں کو بے گناہ قتل کر دیا جائے، کیا ہم سمجھتے ہیں وہاں پر وہ لوگ اس ملک کے وفادار رہیں گے؟ تو کیا ہم انڈائریکٹلی وہ طاقتیں جو ان کاموں میں ملوث ہیں مبینہ طور پہ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس قوم اور اس ملک میں استحکام لا رہی ہیں، یونٹی لا رہی ہیں؟ وہ یونٹی جو کل جنگ کی صورت میں اس قوم کی سب سے بڑی ضرورت ہوگی، یا یہاں پر آپ دہشت گردی کی نظریہ قائم کر رہے ہیں، لوگوں کو باغی بنا رہے ہیں کہ لوگ کل اس مملکت کے خلاف کھڑے ہوں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خودکشی کر رہے ہیں، ہم سلو پائزن لے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو قسطوں میں قتل کر رہے ہیں، یا کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گروہی مفادات کا تحفظ کر کے ملک کے مفادات کو خطرے میں ڈال دینا چاہیے، وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر خدا نخواستہ مملکت نہ رہے تو گروہی مفادات بھی نہیں رہتے۔ گروہی مفادات کو آپ آئین اور قانون کی بالادستی کے انڈر میں لائیں، تب ہی یہ قوم کے لیے قابل قبول ہوں گے، ورنہ جبر کا نظام جب تک چلے گا تب تک تو چلے گا، لیکن جب پھٹ پڑے گا تو پھر یہاں کسی کو کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ ہتک آمیز رویے، سوشل میڈیا ٹیموں پر ٹارچر، اور پھر انہیں اس بات پر مجبور کرنا کہ وہ اپنی زبان نہ کھولیں، ورنہ انہیں اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ یہ کون سی مملکت ہے؟ کون سے آئین کی سپرمیسی ہے؟ کون سے قانون کی بالادستی ہے؟ کون سی جمہوری حکومت ہے؟ راتوں رات حکومتیں ختم کر کے آپ ایسے لوگوں کو اقتدار پہ لے کے آئیں جن پہ درجنوں مقدمات ہوں، جو حتمی مراحل پہ ہوں فیصلوں کے، آپ ان عدالتوں کو بلڈوز کروا دیں، آپ ان کیسز کو ختم کروا دیں۔ کون سا جمہوری ملک ہے جہاں پر کسی لیڈر پہ الزام لگے وہ عدالتوں سے اپنے آپ کو صاف کروائے بغیر چور دروازے سے ان قوانین کو ختم کرنے اور ان عدالتوں کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے؟ یہ تماشا اگر یہاں ہو رہا ہے تو کس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے؟ اور پھر نشانیاں ہیں، علامات ہیں، سب کچھ سامنے ہے، نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف عمران خان شہباز گل پہ گرفتاری کے باوجود دوبارہ ریمانڈ دینے پہ اگر یہ کہتا ہے کہ فاضل جئی صاحبہ نے جو کچھ کیا اس پہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، یہ عدالتی کارروائی مطلوب ہو، اس پہ تو حتک عزت کا کیس بنتا ہے۔ لیکن مریم صفدر اور خواجہ آصف جیسے لوگ جو ملک کی اعلیٰ عدالتوں کو متنازع بنا رہے ہیں، اب جو ان کا آخری ٹارگٹ ہے کہ عدالتوں میں چند جج اگر رہ گئے ہیں عدل، انصاف اور جمہوریت کی بات کرنے والے، تو ان کو بھی خریدا جائے، ورنہ یہ جو ویڈیوز کا سلسلہ چلا ہے، یہ جو ڈاکومنٹریز کا سلسلہ چلا ہے، یہ جو بلیو پرنٹس کا سلسلہ چلا ہے، یہ جو بلیک میلنگ کا ریکارڈنگز کا سلسلہ چلا ہے، کیا اس پہ ان لوگوں کی گرفت نہیں ہونی چاہیے؟ اور پھر اس میں اگر ادارے بھی قائم ملوث ہیں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہم بحیثیت مجموعی خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، ورنہ ان چیزوں کا تدارک ہونا چاہیے، ان حرکتوں کا تدارک ہونا چاہیے۔ باوقار قوموں کی صف میں شامل ہونے کے لیے جھوٹ سے اجتناب، ناانصافی سے اجتناب، جبر سے اجتناب، قانون کا نفاذ، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اگر امتیازی سلوک رہے گا تو لوگ متنفر ہوں گے، اگر ظلم ہوگا تو لوگ باغی ہوں گے، اور خدا نہ کرے کل ایسی صورتحال ہوگی تو پھر آپ یہاں لوگوں کو غداری سے بھی نہیں روک سکیں گے۔ اور آج ملک جہاں پر معاشی طور پہ تباہی سے دوچار ہے، اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہندوستان جیسا ملک، امریکہ کے سیکرٹری کی وہاں سیکرٹری ڈیفنس کی ملاقات کے دورے کے موقع پہ اس موضوع پہ بات ہوتی ہے کہ ہندوستان پاکستان کی مدد کرے، پاکستان کو اس کے ہمدرد دوست چائنا جیسے الگ کرنے کی سازشیں عروج پر ہیں۔ عالمی فورمز پہ سیکورٹی کونسل میں ہمیشہ پاکستان کی مفادات کا تحفظ کرتا رہا ہے چائنا، انڈیا کے خلاف۔ آج پاکستان کو انڈیا کا طفیلی بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ ان سازشوں میں ہم خود بھی شریک ہیں۔
ہمیں ہندوستان کا طفیلی بنا کے چین کے خلاف کھڑا کرنا، افغانستان کے خلاف کھڑا کرنا، جنگ و جدل کا شکار کر کے ہمارے حصے بکھرے کرنے کا جو پلان ہے عالمی، اس میں عمل درآمد ہو رہا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ اس کے خلاف ہمیں کہیں مزاحمت نظر نہیں آ رہی، اور جو عناصر، جو محب وطن عناصر اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، انہیں اسکیپ گاٹ بنا دیا گیا ہے، انہیں ظلم، جبر، تشدد، دھونس، دھمکی اور ٹارچر کا سامنا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ہمیں اس کو اس کے مثبت ڈگر پہ لے جانا چاہیے۔ یاد رکھیے، خدا نخواستہ ملک کے ساتھ کچھ ہوا تو پھر کسی طبقے کے مفادات محفوظ نہیں رہیں گے۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اس ملک میں لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس ملک کی بقا کے تقاضے آئین کی سپرمیسی میں پوشیدہ ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔